बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की सबसे अहम डेवलपमेंट, आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। इनकी नामजदगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने की। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब LA-18 से मुंतखब हुए कानून साज असम्बली के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर की। और वैसे तो मीडिया में बहुत से नाम चल रहे थे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का, सरदार तनवीर इलियास साहब का, ख्वाजा फारूक साहब का, चौधरी अजहर सदीक साहब का, लेकिन जिसे वो जर्नलिस्टिक जार्गन में या अंग्रेजी में कहते हैं डार्क हॉर्स के तौर पे सामने आए सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब। निस्बतन उतने मारूफ नहीं थे, लेकिन बताया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं आज़ाद कश्मीर में, और जो पूंछ का इलाका है, अब्बासपुर सरहदी इलाका है, वहाँ से मुंतखब होकर आए हैं। इनके सियासी ख़ानदान 1980 से अमली सियासत में है और इनके भाई भी मेंबर कानून साज असम्बली रह चुके हैं। PTI के अब ये नुमाइंदे के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आए हैं। अपने ट्विटर मैसेज में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया और अपनी मीडिया से जब हल्फ उठाने के बाद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इनके जो बुनियादी नुकात होंगे वो रूल ऑफ लॉ होगा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में रूल ऑफ लॉ की अमलदारी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा तहरीक आज़ादी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और अपोजिशन को उन्होंने कहा कि हम एकोमोडेट करेंगे, रियासत ही के लोग हैं और कदावर शख्सियत अपोजिशन में आए हैं, उनको हम साथ लेकर चलेंगे, जो एक अच्छा पैगाम है। और हमने देखा कि मुकाबला भी हुआ। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उन्होंने 33 वोट हासिल किए एज लीडर ऑफ द हाउस इन आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली। 32 वोट PTI के हैं और 1 वोट सरदार अतीक अहमद खान साहब ने दिया जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, जबकि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो पीपल्स पार्टी और PMLN के मुश्तरका उम्मीदवार थे, उन्होंने 15 वोट हासिल किए। आम डेवलपमेंट हुई है, इंतखाबात हुए, कैंपेन चली और अब वहाँ पर हुकूमत साजी मुकम्मल होगी। और कल बहुत अहम दिन है, 5 अगस्त। और 5 अगस्त 2019 को आपको याद होगा मोदी सरकार ने एक यक तरफा और गैर यानी इक़दाम उठाया था। यकजवा हो के पूरी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंशाल्लाह इस पर बात करेगी। हम भी इस पर प्रोग्राम करेंगे, इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे क्योंकि मीडिया में इस पर और से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने वक्त दिया। आमिर ज़िया साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट ने कराची से हमें ज्वाइन किया वाइस स्काइप। मोहसिन अजीज़ साहब, सर बताइएगा, ये रिवायत रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, चाहे वो वज़ीर आला पंजाब हो, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हो, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और अब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, मीडिया में काफ़ी बहस मुबासा चल रहा था, आपने भी ज़रूर फॉलो किया होगा और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे। ज़ाहिर बात है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आपकी पार्टी के सरबराह आज़ाद कश्मीर चैप्टर के सरदार तनवीर इलियास साहब, पूरी इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो बनी थी और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, उनकी भी हाइप बनी हुई थी। तो अब सामने आए हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब। आप बताइएगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपके भी जहन में था कोई ऐसा नाम आएगा जो मीडिया के अजहान में नहीं होगा? मोहसिन अजीज़ साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे कप्तान की एक खसूसियत है, ये एक नेकनीयत आदमी है और खुलूस वाला आदमी है ये। और हमारी जो पार्टी है ये एक सही जमहूरी और डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्योंकि इसमें ये नहीं होता कि कोई बात पहले से दिमाग में डाल दी गई हो और वही लास्ट वर्ड हो। तो हमारे जिस तरह से आपने पहले भी देखा इंटरव्यूज़ होते हैं, लोगों के बहुत ख्याल थे कि एक मतलब पावरफुल आदमी जो कि वैसे फाइनेंशियली ज़्यादा साउंड है या बाकी लोग हैं, तो खान साहब ने अपना इंटरव्यू करने के बाद अपना माइंड अप्लाई किया और अब्दुल क़य्यूम जो है नियाज़ी साहब, नियाज़ी दरअसल जितना मुझे मालूम है शायद उनका तखल्लुस है। अच्छा। वैसे वो ट्राइब नियाज़ी नहीं है, मेरा ख्याल है तखल्लुस है। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो बेहतर सोचा और आज़ाद कश्मीर के लिए जो बेहतर सोचा और उनके आवाम के लिए जो बेहतर सोचा, वो उन्होंने फ़ैसला किया। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी दोबारा से मिली है अल्लाह ताला की तरफ से तहरीक इंसाफ को, कि जिस तरह से पहले हमने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन देखे, जिस तरीके से वहाँ पे कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद ये आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से इलेक्शन हुए, जिस तरीके से वहाँ पे लोगों के मजमे ज़रूर इकट्ठे किए गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है, जो इलेक्शन डे पे जो है अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी
اور یہ ہماری تسلسل جو پالیسیز ہیں، جی حالانکہ اس میں کچھ خامیاں موجود ہیں، لیکن لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا جو بولنے کا سٹائل ہے، عمران خان صاحب کی ڈیلیوری کا سٹائل ہے، جس طریقے سے وہ نیک نیتی سے بات کرتے ہیں، جس طریقے سے آزاد کشمیر میں جا کے انہوں نے بات کی، جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کا جو ہے مدعا جا کے باہر ملکوں میں بغیر کسی نوٹ کے، بغیر کسی اس کے جا کے دل سے بات کی، جس طریقے سے اسلام فوبیا کے متعلق بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک آخرکار جو ہے لوگ جانتے ہیں کہ سچ سچ کیا ہوتا ہے، دل کی بات کون کرتا ہے، اور خالی زبان سے جو وہاں پہ نعرے بازی ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے۔ ٹھیک آپ نے دیکھا اسی طریقے سے جو ہے سیالکوٹ کے الیکشن میں بھی ہمیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تسلسل ہے، یہ جو ہماری اکنامک پالیسیز تھی، وہ ان کی جو ہے اب محسن صاحب اکنامک پالیسیز بھی اگر آپ ثمرات جو ہے اجازت دیں تو میں آتا وہ ہوں، سامنے اکنامک آنا شروع پالیسیز ہو بھی گئے اگر ہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں آتا ہوں۔ میں چاہوں گا عامر جاز صاحب کا کومنٹ لے لوں، پھر ذرا اکنامک پالیسیز بھی میں ضرور آپ سے بات کروں گا۔ عامر جاز صاحب، سر آپ بتائیے گا، صحافت کے میدان میں تو مختلف معنی دیے جا رہے ہیں اس نومینیشن کے حوالے سے، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کون سے وہ ایلیمنٹس تھے جو سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کی، اور جیسے محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ٹرائب نہیں ہے، تخلص ہے نیازی، تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا وہ وجوہات بنی ہوگی کہ ان کو سامنے لایا گیا اور اب ان کو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی جانب سے؟ انوار، آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بڑا اچھی جملہ استعمال کیا تھا کہ جناب ڈارک ہارس، جو یقیناً کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بہت ہی غیر متوقع قسم کی یہ ایک نامزدگی ہوئی ہے، کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ جناب سلطان صاحب کے بارے میں تھا، پھر وہ جو ایک بڑے بزنس مین ہیں ان کے بارے میں تھا کہ جناب یہ دو تین نام زیادہ لوگوں کو توقع تھی کہ ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے گا۔ جب یہ انتخاب کیوں نہیں کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے۔ جی اب ظاہر ہے کہ نیازی صاحب جو ہیں نئے جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں، وہ تو بھی سربستہ راز ہیں، ان کے متعلق ہم کومنٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے بہت اچھے کھلاڑی ثابت ہوں گے یا اوسط درجے کے کھلاڑی ثابت ہوں گے۔ یقیناً وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا، لیکن نیازی صاحب کو جو کشمیر کے نیازی صاحب ہیں، تخلص کے طور پہ اپنا نام رکھتے ہیں، انہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ان کا انتخاب جو ان پہ اعتماد کیا گیا ہے اس پر وہ 16 آنے پورے اترتے ہیں۔ عوامل کیا ہو سکتے ہیں، یہ ایک بڑا میرے خیال میں ہم سب کے لیے وہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوشش یہ کی ہے کہ کہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹس کو کے کچھ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہی خاندان، یہی بڑے لوگ جو ہیں وہ اقتدار کی مسند پہ جو ہیں برجمان ہوں گے، اور جن کے خاندان بہت عرصے سے سیاست میں، تو نیازی صاحب کا بھی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں تھا، تو انہوں نے میرے خیال میں اس چیز کو توڑا کہ پنجاب میں بزدار صاحب کو لے کر ہے۔ اب بزدار صاحب پہ آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب کو کتنا دباؤ کا سامنا آج بھی کرنا پڑتا ہے، بہت تنقید ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے پہ قائم ہے، اور انہوں نے 3 سال گزار دیے، اور اگلے 2 سال میں ظاہر ہے کہ یہ توقعات ہیں کہ ان کی جو کارکردگی ہے بہتر ہوگی اور وہ مطلوبہ نتائج لے کر آئیں گے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک نیا نام جو تھا، جن کی توقع نہیں تھی، نیا نام تو نہیں ہے لیکن غیر متوقع ایک نامزدگی کی، تو یہاں پر بھی اسی چیز کا تسلسل ہے۔ اب اس میں پھر وہی دہراؤں گا کہ نیازی صاحب جو ہیں کشمیر کے نیازی، یہ کس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کا انتخاب درست ہے، یہ ایک ان کے لیے چیلنج ہے، لیکن جو وہاں پر ایک کمفرٹیبل میجورٹی اسمبلی میں حاصل ہے، اور جو انہوں نے اپنے لیے ایک ویژن رکھا ہے، جو بھی ابتدائی اس میں انہوں نے بات کی کہ جی ایک کلین گورننس ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی، اور جو باتیں، جی تو یہ آغاز کچھ آئیں تب دیکھنا ہے کہ اس کو کس حد تک پورے اترتے۔ جی انوار۔ محسن عزیز صاحب، ظاہر بات ہے آپ نے آزاد کشمیر الیکشنز کی بات کی، آپ نے سیالکوٹ کے الیکشن کی بات کی، کانفیڈنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو مل رہا ہے، اور پی ڈی ایم تو اب بالکل جسے کہتے ہیں قصہ پارینہ نظر آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، مریم نواز صاحبہ بھی، ظاہر بات الیکشن اے جے کے الیکشنز اور سیالکوٹ الیکشنز کے بعد بیک فٹ پہ ہیں، پی ایم ایل این کا ایشوز چل رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کا مفاہمانہ بیانیہ، ان کا مزاحمتی بیانیہ۔ پی ٹی آئی اس وقت آپ کے پاس ایک کھلا میدان ہے اور 2 سال کا ٹائم لائن ہے۔ آپ نے کہا آپ کی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے آپ کو یہ ڈیویڈنڈز مل رہے ہیں۔ کل فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور انہوں نے شیئر کر رہے تھے فواد چوہدری صاحب کی جو انفلیشن ہے وہ 7.14% ہے، اور اس کے علاوہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی $1.9 بلین کا ہو گیا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چیلنج اب آپ کے لیے اپوزیشن سے زیادہ آپ کے وعدے ہیں اور لوگوں کی توقعات ہیں، اور ٹائم جسے کہتے ہیں نا وقت کم اور مقابلہ سخت، 2 سال کے پاس آپ کا ٹائم پیریڈ ہے، 18 اگست کو آپ کے 3 سال مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو 2 سال آپ کے رہ جائیں گے۔
کیا کہیں گے؟ اب آپ لوگوں کی ترجیحات ٹھیک ہیں اور صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں؟ اور یہ جو انفلیشن کی فگرز آ رہی ہیں، اپوزیشن کہہ رہی ہیں کہ یہ فگرز وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی تو کافی زیادہ ہے۔ محسن صاحب دیکھیں، ہمارا یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ نیک نیتی جو ہے اور ایمانداری جو ہے اور جو ہے صداقت جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک کو بڑی مدت کے بعد، بہت مدت کے بعد، لیاقت علی خان کے بعد، قائد اعظم کے بعد، اس طریقے کے لیڈرز کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر دیا ہے جو کہ زبان سے جو کہتا ہے وہ دل سے بولتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے مختلف جو ہے مشکلات سامنے آئیں اور وہ عبور کرتی چلی گئی ہے پارٹی۔ کووڈ کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، دیر از نو سائنٹیفک جو ہے ریزن کہ جی ہمارے ہمسایہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے رکھے۔ اب بات یہ ہے کہ جی نیک نیتی کا جو عمل آتا ہے تو اس میں دیکھیں کہ وہی وجہ ہے کہ اگر ایک طرف کووڈ کے باوجود اگر جو ہے یہاں پہ بڑی مدت کے بعد ایک ریکارڈ جو ہے ایکسپورٹس ہوئی ہیں، ایک ریکارڈ جو ہے ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، پچھلے مہینے کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو مختلف شعبہ زندگی ہے، جو مختلف انڈسٹریز ہیں، سیمنٹ کی انڈسٹری آپ لے لیں، آپ کوئی انڈسٹری لے لیں، بسکٹ کی لے لیں، ٹافی کی لے لیں، پینٹ کی لے لیں، کوئی چیز آپ لے لیں تو اس کی جو ہے نہ صرف سیلز بڑھی ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھی ہے، اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ امپلائمنٹ بڑھی ہے۔ اب دیکھیے، جب آپ دیکھیں کہ ایک موٹر سائیکل جو ہے ایک متوسط گھرانے کا آدمی لیتا ہے، مہنگائی ضرور ہے اور بالکل مہنگائی پہ بھی قابو ایک طریقے سے اس طریقے سے پایا جا چکا ہے کہ 11-12% تک گئی ہے اور اب جو ہے تقریباً 8.5% پہ آ گئی ہے۔ البتہ یہ بھی ایک چیلنج موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ موٹر سائیکل کون خریدتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ جو سیاحت کے لیے لوگ نکلے عید کے دورانیے میں، عید کے دوران جو نکلے، جو خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں نکلے، کتنے ملین لوگ نکلے، میرا خیال ہے 2.7 ملین شاید ایک تعداد بتائی جا رہی ہے، اور اس سے پورے کا پورا جو یہ کون لوگ نکلتے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ بھی نکلے، بسوں میں بھی نکلے، گاڑیوں میں بھی نکلے، اور ہر طریقے کے انہوں نے لیے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ دے کوڈ افورڈ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مہنگائی ہے اس کو اور بھی قابو پا لیا جائے، خاص طور پہ جو ایٹیبل آئٹم ہے، جو کچن آئٹم ہے، چینی ہو گیا، آٹا ہو گیا، دالیں ہو گئی۔ اب اس میں آپ تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ جو کووڈ کی وجہ سے ہے، یہ آپ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ضرور اسٹڈی کرتے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے شپمنٹ میں، اس کی وجہ سے ڈیلیز کی وجہ سے بھی کاسٹ جو ہے اوپر گئی ہے۔ ڈالر جو تھا اس کی ایک ریزن تھی، اس کی وجہ سے کاسٹ اوپر گئی ہے، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں ایز اے پارلیمنٹیرین اور ایز اے بزنس مین کہ ابھی چیزیں جو ہے کافی حد تک قابو میں ہیں، کافی حد تک کنٹرول ہو گئی۔ ابھی اگر اکاؤنٹ جو سرپلس تھا، ڈیفیسٹ تھا، اب اگر وہ جو ہے ڈیفیسٹ پہ جا رہا ہے تو اس کی بھی ریزن ہے، اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ ابھی جو ہے ہماری مشینری کی امپورٹ بھی بڑھ گئی ہے، ہمارے جو مشینری کی امپورٹ کے ساتھ ساتھ را مٹیریل کی امپورٹ بھی بڑھ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے۔ لیکن کم از کم یہ ہے کہ جو کہ اس طریقے کی چیزیں باہر سے امپورٹ ہو رہی تھیں، جو کہ ایک عمراء کے لیے تھی، ایک خاص طبقے کے لیے تھی، وہ کم از کم کنٹرول ہو گئی ہے، وہ فورن ایکسچینج ہمارا وہاں پہ ضائع نہیں ہو رہا۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کی اکانومی بھی گرپ ہے، آپ کس طرح یہ جو تصویر پیش کی اور پریزنٹ کی محسن عزیز صاحب نے، آپ ایگری کرتے ہیں کہ آل از ویل ایز فار ایز آر اکنامک فرنٹ از کنسرن؟ یہ میرے خیال میں کہنا کہ آل از ویل وہ ذرا سی مبالغہ آرائی ہوگی، مگر ایک بات ہے کہ جی حکومت نے اپنے پہلے 3 سال میں سخت فیصلے کیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جی جو ان کو وراثت میں معیشت ملی تھی اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ آپ کے پاس بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس جو تھا وہ بالکل اژدہا کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا، تو بڑے سخت اقدامات کرنے پڑے، جس کی وجہ سے معاشی نمو جو ہے آپ کی سلو ہو گئی، آپ کی قوت خرید کم ہوئی، مطلب امپلائمنٹ کے جو لوگوں کے پاس مواقع تھے وہ کم ہوئے، پھر کووڈ کی مصیبت آ گئی، تو 3 سال میں بڑے سخت فیصلے کیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ایک ریوائول کا کچھ چیزیں جو ہے آپ نے درست کرنی حکومت پاکستان نے، کہ جس کے نتیجے میں جو ہماری گروتھ ریٹ ڈسپائٹ کووڈ کے پینڈیمک کے 3.94 ہوئی، اس کا مطلب کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو انہوں نے سلوشنز دیے تھے وہ کام کر گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیلنجز ختم ہو گئے ہیں۔
اب پاکستان ایگریکلچرل ملک ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت سارے فوڈ آئٹمس جو ہیں وہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. تو حکومت کو میرے خیال میں ساختی اصلاحات زراعت کے شعبے میں لانی چاہیے کہ جو ہم بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, دال سے لے کر بعض اور چیزیں, وہ ہمارے یہاں بند ہو. ہم لوگ اتنا دودھ کہتے ہیں پیدا کرنے والا ملک ہے, پھر بھی پنیر ہمارے یہاں باہر سے امپورٹ ہوتا ہے. چھوٹی سی اس کی ایک سائنس ہے, آپ کو مطلب ہے وہ لگانی ہوگی کچھ فیکٹریز پنیر کی فلاں, تو یہ ہم بنا سکتے ہیں. پھر اس سے بڑا چیلنج جو ہے جو میرے خیال میں بہت توجہ طلب ہے, وہ ہے کہ جو لاس میکنگ ادارے ہیں جو پچھلے کئی برس سے دہائیوں سے ایک سفید ہاتھی کی طرح جھوم رہے ہیں ہمارے سروں کے اوپر, ان کے نقصانات کو کیسے کم کرتے ہیں, اس کے ریفارمز کیسے کرتے ہیں. حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. انرجی سیکٹر کی جو اصلاحات ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور حکومت کو اس پہ مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بجلی جو ہے اس میں جتنا لاسز ہو رہے ہیں لینڈ لائن کے بھی, اور اس کی آپ دیکھتے ہیں کہ سرکولر گردشی قرضے کا بھی مسئلہ ہے, اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ہمارا روپی جو ہے ایک مرتبہ پھر انڈر پریشر ہے, ڈالر جو ہے 163 اور 64 کے لیول پر ہے. کوشش ہونی چاہیے کہ کسی طرح اگر آپ کا یہ روپی کرنسی اسٹیبلائز رہے تو اس سے انویسٹرز کو ایک بھروسہ ملتا ہے, کانفیڈنس ملتا ہے. تو جنگ جو ہے ابھی جاری ہے اور ابھی بہت محنت کرنی ہوگی کہ سینٹیمنٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا, سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. بڑی حد تک کچھ جو بیسک فلاز تھے وہ دور کر لیے, لیکن ابھی میں کہوں گا انوار کی جدوجہد جو ہے بہت مطلب طویل بھی ہے, کٹھن بھی ہے. تو چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی, تو بھی ہم سب کو اور آگے جانا ہے تاکہ اس ملک کی جو معیشت ہے مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہو. تاکہ آپ کی جب معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کی خود مختاری کا بھی سیف گارڈ کرتی ہے, آپ کی کہتے ہیں نا فورن پالیسی میں بھی مدد کرتی ہے, دشمن کے سامنے بھی آپ کو آنکھوں میں آ کے ڈال کر کھڑا ہونے کی طاقت دیتی ہے. تو معیشت ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے. بڑے اچھے ٹارگیٹس رکھے گورنمنٹ نے کہ $40 بلین کی ایکسپورٹ کریں گے, بالکل کریں, لیکن آپ کو اس کے لیے اپنی پروڈکشن بہت زیادہ بڑھانی پڑے گی, ڈائیورسیفائی کرنا پڑے گا, نالج اکانومی پہ جو ہے توجہ دینی پڑے گی. خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر $1 بلین کی اس کی ایکسپورٹ, اس میں گروتھ کے بہت چانسز ہیں. تو اس میں بچوں کی تعلیم, ان کی تربیت, جب آپ انویسٹ کریں گے ہیومن ریسورس پر تو وہ بچے آگے جا کر جو ہے ملک کے لیے کہتے ہیں زر مبادلہ کما کے لائیں گے. تو مواقع بہت ہے اس ملک کے پاس, بہت بڑا ملک ہے, 22 کروڑ 23 کروڑ کی آبادی ہے. اور آخری بات میں طویل گفتگو کر گیا کہ کراچی جو ہے, کیونکہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا, کراچی جو ہے وہ پاکستان کی معاشی شہرک ہے. جی تو جب تک یہاں پر آپ اس کو ان کے حالات درست نہیں کر سکتے, دیکھیں کراچی میں انفراسٹرکچر نہیں ہے, کراچی میں ماس ٹرانزٹ نہیں ہے, اور وہ مطلب ہے کہ کرائم بہت ہے. ہمارے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, وہاں گندا پانی جمع رہتا ہے, آوارہ کتے گھومتے رہتے ہیں. تو بھائی ذرا سا کراچی پہ توجہ حکومت سندھ بھی دے, وفاق بھی دے, مل کر دیں, کسی ٹھیک بھی کہہ رہے طرح ہیں. دیں. تو کراچی کو اگر آپ نے بحال کر دیا تو کراچی وہ انجن ہے جو پورے سندھ کا بوجھ اٹھا لے گا, جو پاکستان کو بہت آگے لے کے جائے گا. اور ظاہر ہمارے دیگر علاقے بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں گے, لیکن کراچی وہ کیٹلسٹ کا کردار ادا کر سکتا ہے کہ جس کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جی انوار. فیئر انف. محسن عزیز صاحب, سر میں ذرا انرجی سیکٹر پہ آپ کی رائے سے ضرور لینا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں بھی یہ سوال بھی سامنے آیا اور اسمبلی میں بھی بات ہوئی کہ ہمارے ہاں انرجی کی مقدار تو بڑھا لی گئی, اور حماد اظہر صاحب جو منسٹر ہیں فار پاور, انہوں نے کہا کہ مانگ میں 20% اضافہ ہوا ہے ان موسم میں, کیونکہ حبس ہوتا ہے, گرمی ہوتی ہے. لیکن جو ہماری ٹرانسمیشن سائیڈ ہے وہ بہت ویک ہے, اور آپ کا تعلق چونکہ پشاور سے, اور ہمیں وہاں سے خبریں بھی آتی ہیں, ہمارے خود بھی ریلیٹیوز بھی رہتے ہیں, کہ وہ سسٹین ہی نہیں کر سکتا سسٹم. ذرا سی بارش ہوئی, ہوا چلی یا بوجھ پڑا تو وہ ٹرانسمیشن لائنز بیٹھ جاتی ہیں, اور لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب جھیلنا پڑتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو بجلی کا بل ہے اس میں جو یہ لاسز ہیں اور جہاں پر بل ریکور نہیں ہو رہے وہ کنزیومرز پہ ڈالے جا رہے ہیں. تو سر اس سیکٹر کو کیسے ریوائیو کریں گے محسن عزیز صاحب؟ آپ کا یہ جواب دینے سے پہلے میں ذرا عرض کرتے چلوں کہ دیکھیے جس طرح سے پچھلے 3 سالوں میں, بلکہ اسپیشلی ان فرسٹ 2 ایئرز جو بڑے ڈیفیکلٹ, ویری ان پاپولر ڈیسیجن لیے گئے تھے, ان کے نتائج جو ہے وہ آئے ہیں. اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ ضرورت ہے کہ ہم لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جائیں جن کو پارلیمنٹ سے ہم اپروو کرائیں, چاہے وہ انڈسٹریل پالیسی ہے, چاہے وہ کوئی اور پالیسی ہے, تاکہ ایک انویسٹر جو ہے وہ لانگ ٹرم سوچ سکے. کیونکہ پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر آئے دن کسٹم ڈیوٹیز میں, انٹرسٹ ریٹ میں, ایف ٹی اے میں, پالیسیز میں, گورنمنٹ پرائرٹیز میں چینج آتا رہتا ہے. چینج آنے کی وجہ سے ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ ایک ویژن جو ایک انڈسٹریلسٹ یا ایک جو انویسٹر ہے وہ نہیں لیتا. تو اب میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اس کا وقت اب آ چکا ہے
کہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز بنائے جائیں اور اس کو پارلیمنٹ سے اپروو چیک کرایا جائے تاکہ 10 سال کے لیے ایک روڈ میپ سامنے آ جائے۔ باقی جو یہ بجلی کی آپ نے بات کی، بالکل اس میں ایک تو یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ پہلے ہم نے بجلی کے کارخانے تو لگا لیے، کارخانے بھی بہت مہنگے لگا لیے، وہ جو پرائسز تھی وہ دنیا میں جو تھی وہ تھی ہی نہیں، اس میں جو کرپشن ہوئی ہے جس طریقے سے ہوا ہے، خاص طور پہ آئی پی پیز میں، خاص طور پہ یہ جو مختلف آئی پی پیز لگے تھے، گیس رن تھے، اس کے بعد جو ہے تو یہ سولر پاور کے تھے، اس کے بعد ونڈ پاور کے تھے، وہ انپریسیڈنٹڈ، وہ نیگیٹو ایکوٹی پروجیکٹس لگے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن لائنز کی نہ تو امپرومنٹ کی گئی آپ نے 3 سالوں میں evacuation کا ٹرانسمیشن لائن بندوبست کی کیا۔ بہتری کے لیے یہ تو کیا ایک- کیا محسن صاحب؟ آپ کی حکومت نے 3 سال میں یہ ٹرانسمیشن لائن ایک کی بہتری کے لیے شعبہ ہے، یہ آپ صحیح فرماتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمارا ہونا چاہیے تھا کہ لائن لاسز، جو کہ ایکچولی لائن لاسز ہوتا بھی ہے لیکن ایکچولی یہ چوری کا دوسرا نام ہے کہ جو چوری کی جاتی ہے اس کو لائن لاسز کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، یا جو گیس کی چوری ہوتی ہے اس کو یو ایف جی میں ڈال دیا جاتا ہے، انفاؤنڈ گیس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دراصل وہ چوری ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت کو اس طرف بہت خیال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں پہ چوری ہو رہی ہے اس کو ٹیپ کیا جائے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی ان کا جو ہے ہاتھ حکومت نے نہیں ڈالا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس کو یہ دیکھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں یہ اس کی امپرومنٹ جو ہے اس وقت ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری چیپ ہائیڈل پاور ہے، ساتھ ہی ہائیڈل کے ساتھ جو ہے اس کے جو ہے ریزروائرز جو ہیں، جس طرح مومن ڈیم ہے، باقی ڈیم بن رہے ہیں، اس کی طرف جو توجہ دی بھی جا رہی ہے اور اس کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے جو کہ بجلی کا خاص طور پہ سیکٹر ہے اور گیس کا سیکٹر ہے، اس میں ایک بہت بڑا پنجہ اس وقت ڈالنے کی ضرورت ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہے اس کی طرف توجہ دی جائے، اور وہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے خرابیاں دور کیے، یہ خرابی رہتی ہے اور اس کو دور کریں، کیونکہ اگلا الیکشن انشاءاللہ 2023 کا اسی پاکستان تحریک انصاف نے اسی کارکردگی کے بنیاد پر جیتنا ہے۔ چلے وہ وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ یہ مجھے بتائے گا چلتے چلتے عامر ضیاء صاحب، اپوزیشن کا کیا احوال ہے؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این خاموشی ہے؟ دیکھیں، ایک تو پی ڈی ایم کے بارے میں آپ کو پتہ ہی کہ بحران کا شکار ہو گئی، اور جس طرح اس کے بارے میں پیش گوئی کی جا رہی تھی کہ جو رائیولز کی ایک اتحاد ہے، یونٹی آف ڈائیورسٹی ہے، تو وہ جو ہنڈیا ہے بیچ چوراہے میں پھوٹ چکی ہے۔ تو ظاہر پیپلز پارٹی اپنے راستے پر اور نون لیگ اپنے راستے پر، یہ تو ایک تضاد ہوا۔ دوسرا کچھ کہتے ہیں نا نون لیگ کے اندر جو ہے تضاد ہے، وہ تضاد جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیانیے کا ہے، میں کہتا ہوں بیانیے کا نہیں ہے، وہ اس بات کا ہے کہ جی کون سا خاندان جو ہے، مطلب شریف خاندان میں سے اس کا کون سا دھڑا جو ہے پارٹی کی رہنمائی کرے گا۔ مطلب ہے کہ اگر آپ مستقبل قریب میں دیکھیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوشاں ہیں، لانگر رن میں مریم صاحبہ کی نظریں گڑی ہوئی ہیں اس چیز کے اوپر نا، تو یہ ایک چیز ہے، اور اس کو کسی طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جی کوئی اصولوں کی بات ہو رہی ہے، بیانیے کا فرق ہے، اور جو نواز شریف صاحب ہیں مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے شہباز شریف صاحب؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں پولیٹیکل سینیریو میں یا نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ؟ Who will prevail؟ دیکھیں میں اگر دیکھتا ہوں کہ مستقبل قریب کی اگر ہم بات کریں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگ الیکٹیبلز ہیں، وہ جو ان کی پارٹی میں الیکٹیبلز ہیں، وہ شریف ان کا جو ایک سٹینڈ پوائنٹ ہے شہباز شریف صاحب کا، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ مریم صاحبہ کو ایڈوائز کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سو کی اپنی سیٹس بھی نہیں ہیں، وہ مطلب ہے کہ وہ اربن ایریاز کے کچھ نمائندے ہیں، اپنی طرف سے ریڈیکل بنے ہیں، ماضی کے بائیں بازو کے ہوتے تھے، آج وہ سینٹر کی پولیٹکس کر رہے ہیں، سینٹرسٹ پولیٹکس کر رہے ہیں۔ تو مستقبل قریب میں مجھے لگتا ہے کہ غالباً اگر انہوں نے ہمت دکھائی، اگر مطلب برادر خردی بنے رہے تو پھر تو مشکل ہے، کیونکہ کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی مدد خود نہیں کریں گے شہباز شریف صاحب، تو اس میں ان کے امکانات زیادہ روشن نظر آتے ہیں۔ پھر جو میں بات کر رہا تھا کہ جی مزاحمت کی سیاست، نواز شریف صاحب اور مزاحمت ایک بڑا عجیب و غریب تضاد والا لفظ ہے، تو مزاحمت کی سیاست انہوں نے نہ ماضی میں کی، ان کا ایک ابال سا آتا ہے غصے میں کہ انہیں حکومت سے نکال دیا گیا، لوگ کہتے ہیں میرے پاس آخری منٹ ہے، میں اس پہ ذرا کمنٹ محسن عزیز صاحب کا بھی لے لیتا ہوں۔ محسن صاحب آپ لوگوں کی بھی تو کچھ ایکسپیکٹیشن ہوگی، آپ چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ کرے، سامنے ہے، یا پھر مریم نواز صاحب اور نواز شریف؟ ظاہر بات ہے آپ کی ایک اپوزیشن، آپ نے 2023 کی الیکشن کی بات کی، اب تو انتخابی بیانیہ ہی چلے گا آنے والے دنوں میں، مزاحمتی اور
मुफाहमती तो शायद मैं कम तो ये इंतखाबी कहूँगा चलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। ये पहले खिले, साथ ही बीमार हो गए, साथ ही फौत हो गए, अब तो दफन भी हो चुके। अब तो ये किस्से पारीना है, किस्सा ख़त्म हो गया। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, हम इस्लामाबाद आ जाएंगे, हमें इस्लामाबाद दाखिल होने न देना, अगर हम दाखिल हो गए तो ये कर देंगे, अगर हमने ये कर दिया तो ये कर देंगे। आज या आर या पार, ये मुख्तलिफ दावे हमने सुने, मुख्तलिफ नारे हमने सुने, कुछ भी नहीं है। अभी तो इनमें आपस में इतनी सियासत जो है इसमें है नहीं, इनमें पावर गेम है। ये खिदमत के लिए आते नहीं हैं, ये पैसे बनाने के लिए आते हैं। और इनकी हांडी इसीलिए चौराहे में फूट गई क्योंकि इनमें जो है तो ये इख्तलाफात इसी चीज़ के हैं कि इसके बाद किस तरीके से इसकी बंदरबांट की जाएगी। तो ये बात ख़त्म हो चुकी है। अब इंशाल्लाह हमें कारकर्दगी दिखानी है, ताकि हम आवाम के लिए। चले, वक्त मेरा खत्म हुआ जाता है। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अमूर खारजा बिलखुसूस अफगानिस्तान पर फोकस कर रहे होंगे और पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान में सफ़ीर है वो हमसे गुफ्तगू कर रहे होंगे। ज़रूर देखिएगा। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपकी अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे अफगानिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है या उभर रही है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इसका बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पे पाकिस्तान पर इसके असरात मुरतब होंगे। अफगानिस्तान इस सिलसिले में अफगानिस्तान के में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मंसूर अहमद ख़ान साहब, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, क्योंकि ख़बरें हमें यही आ रही हैं अफगानिस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर के तालिबान जो हैं उनकी पेशकदमी जारी है और शहरी इलाकों में अफगान तालिबान और अफगान नेशनल आर्मी जो है वो नबरदाज़मा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ शदीद किस्म की लड़ाई जारी है। और जो अफगानिस्तान का जनूबी इलाका है हेलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह के एक हिस्से पर अफगान तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें कब्ज़ा हासिल हो गया है, जबकि अफगान नेशनल आर्मी की जानिब से शहरियों को मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो अपने घर छोड़ दें, क्योंकि उन्हें अब फ़िज़ाई कवर मिल रहा है अमेरिका की जानिब से और फ़िज़ाई ऑपरेशन के लिए वो ये बात कर रही हैं। अगर बहुत से मुबस्सिरीन की राय में मैं गो थ्रू हो रहा था इस सिचुएशन से कि अगर लश्करगाह पे तालिबान का कब्ज़ा होता है तो ये उनकी एक सिग्निफिकेंट जो है वो अचीवमेंट हो सकती है। इस सारी सूरत हाल का अहाता करेंगे, पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने तारुफ कराया, हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जो अफगानिस्तान के लिए मुतय्यन है लेकिन आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। हमने उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के उनको रिक्वेस्ट की, उनका बड़ा बिजी स्केड्यूल है। मंसूर अहमद खान साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। बताइएगा सर, इस वक्त PTV के व्यूअर्स को आप हैं तो यहाँ पर मौजूद, लेकिन जाहिर बात है आप एक तरह से वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और आपको वहाँ से तमाम सूरत हाल से भी आगाही है। क्या सूरत हाल है, सूरत हाल किस तरफ आपको जाती हुई दिखाई दे रही है? 31 अगस्त जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, US फोर्सेस का मुकम्मल इनखला होना है, वी आर सिटिंग इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त,
کیا اس وقت سچویشن ہے آن گراؤنڈ سر آپ کی انالیسس کے مطابق؟ جی، جس طرح آپ نے بتایا بالکل درست بات ہے کہ افغانستان میں گزشتہ چند ہفتوں میں جنگ کی شدت میں اضافہ ہوا ہے افغانستان کی سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان، اور اس کے علاوہ ان کی جو میں وہاں پہ ملیشیا ہے، جیسے ہرات میں اسماعیل خان ملیشیا کو ہیڈ کرتے ہیں، تو طالبان اور اسماعیل خان کی ملیشیا کے درمیان بھی جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 3 صوبوں میں کافی شدید ملٹری ایکٹیویٹی یا جنگ نظر آ رہی ہے۔ ایک جنوب میں جیسا آپ نے بتایا ہلمند کے ساتھ ہی قندھار کا صوبہ ہے، اور افغانستان کے مغرب میں جو ایران کے ساتھ بارڈر کرتا ہے ہرات کا صوبہ ہے، وہاں پہ بھی کافی گزشتہ دنوں میں شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے تمام افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے لیے، پاکستان خصوصاً جس کا کہ بہت طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ان کے لیے ہمارے لیے خاص یہ صورتحال مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن تمام ہی نیبرز اس جنگ سے پریشان ہیں، اور جو یہ کوششیں ہیں وہ اب تیزی سے ان کوششوں کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ کسی طرح سے اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کیا جا سکے، اور اس سلسلے میں افغانستان کے نیبرز اور دوحہ پیس پروسیس میں جو ممالک شامل ہیں، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس، چائنا، رشیا، یہ سب ان کوششوں میں مصروف ہیں کہ کسی طرح سے ان چیزوں کو سول وار کی طرف جانے سے بچایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ کوئی کسی قسم کے سیاسی حل پہ تمام سائڈ اتفاق کر سکیں۔ سفیر صاحب، آپ کو امکانات کتنے نظر آتے ہیں سیاسی حل کی طرف؟ کوئی حتمی پیش رفت آپ کو ممکنات میں سے نظر آتی ہے؟ دیکھیں، وقت تو تھوڑا رہ گیا ہے یو ایس اور نیٹو کے وڈرول کے مکمل ہونے میں۔ آپ نے ابھی جیسے نشاندہی کی تھی، پہلے تو 11 ستمبر تک فورسز نے جانا تھا تمام نے، لیکن اب وہ ڈیڈ لائن جو ہے ان کے 31 اگست پر آ گئی ہے، تو یہ چند ہفتے کا وقت ہے۔ اس چند ہفتے کے وقت میں کچھ نہ کچھ پیش رفت کرنا ضروری ہے۔ تو امکانات جو ہیں وہ اس لیے جو میں آپٹیمسٹ ہوں یا پر امید ہوں کہ تمام ممالک جو ہیں خطے کے، خاص طور پہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک، انہوں نے 1990 کی دہائی کا وہ وقت دیکھا ہے جب افغانستان میں اس طرح کی بد امنی اور سول وار ہوئی، تو خطے کے تمام ممالک نے ان کانسیکوینسز یا ان منفی اثرات کا سامنا کیا جو جنگ کی صورت میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے تمام ممالک بشمول پاکستان ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ بد امنی اور سول وار ایک دفعہ پھر جڑ پکڑے، اور اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ افغانستان کے اندر جو تمام سائٹس ہیں، افغان حکومت ہے، افغانستان کے سیاسی زعماء ہیں، لیڈرز ہیں، اور افغان طالبان ہیں، ان کو کسی قسم کے ایک حل کی جانب لایا جائے، سیاسی حل کی جانب۔ اور میں پر امید ہوں کہ اگر تمام انٹرنیشنل کمیونٹی مل کر کوششیں کرے، تمام ممالک کی طرف سے پریشر ڈالا جائے، تمام جو اہم ممالک ہیں اس جھگڑے میں، ان کی طرف سے اگر پریشر ڈالا جائے تو یہ ممکن ہوگا، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ امریکی صدر کے جو نمائندہ خصوصی ہیں زلمے خلیلزاد پچھلے دنوں اسلام آباد آئے تھے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، میں نے فوٹیج میں دیکھا، آپ بھی موجود تھے۔ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ امریکہ اس حوالے سے اب کیا سوچ رکھتا ہے، اور کتنی اسٹیبلٹی لانے کے لیے افغانستان میں امریکہ اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے؟ حالیہ دنوں میں وزیراعظم کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ڈاکٹر موید یوسف صاحب اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی وہ موجود تھے امریکہ میں، وہاں پر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ کی میں اسیسمنٹ جاننا چاہوں گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، امریکہ کا کردار بہت اہم ہے، بلکہ میں کہوں گا اس معاملے میں سب سے اہم ہے، کیونکہ یو ایس اور نیٹو کی فورسز کو لیڈ، ان کی کوalition کو یہاں پہ لیڈ گزشتہ 20 سال کے دوران امریکہ ہی کر رہا تھا۔ اب امریکہ کے جانے کے ساتھ ان کا کردار اس طرح سے اہم ہے کہ ضروری ہے کہ جب ان کی فوجیں یہاں سے جائیں اس وقت تک امن پروسیس میں کوئی پیش رفت ہو چکی ہو۔ اس سلسلے میں جب زلمے خلیل صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو ان کی نہ صرف پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، بلکہ ہماری چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں یہی ڈسکس کیا گیا تھا کہ کسی طرح سے کوشش کی جائے کہ تمام پارٹیز کے اوپر پریشر بڑھایا جائے، تمام افغان پارٹیز کے اوپر، کیونکہ دیکھیں فائنلی ایک حل جو ہے اس پہ افغان گروپوں نے ایگری کرنا ہے، افغان پارٹیز یا افغان سائڈز نے ایگری کرنا ہے۔ ہم چاہے وہ یو ایس ہو، پاکستان ہو، رشیا ہو، چائنا ہو یا دیگر نیبرز ہوں، ہم
اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک حل جس پہ سب کو ایگری کرنا ہوگا وہ افغان نے ایگری کرنا ہے. تو یہ افغان جو اسپیشل انوائے ہیں یو ایس کے، امریکہ کے، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ بہتر ہوگا کہ اگر طالبان بھی اپنا ایک پیس پلان ٹیبل پر لے کر آئیں تاکہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام افغان گروپوں کے درمیان. خبر تو آئی تھی قطع کے لیے معذرت کہ ایک پیس پلان وہ ایک لے کر آئے ہیں، کوئی پلان آف ایکشن تو افغان طالبان نے دیا تھا سفیر صاحب؟ نہیں، وہ ایک پلان کا ذکر ہوا تھا اور پلان کی بات ہوئی تھی، لیکن بعد میں طالبان کے کچھ سورسز نے کہا تھا کہ طالبان یا طالبان کے اسپوکس پرسن نے غالباً یہ کہا تھا کہ طالبان کا ابھی تک کوئی پیس پلان نہیں آیا. طالبان کا ٹیبل پہ ابھی تک پیس پلان موجود نہیں ہے. دوحہ پیس پروسیس میں ان کی ٹیم نیگوشیٹ کر رہی ہے، وہ مختلف ایلیمنٹس کو ایجنڈا کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح کے دوسری پارٹیز نے، افغان حکومت نے یا افغان دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے کچھ پلانز دیے ہیں، ان کی ہائی کاؤنسل فار نیشنل ریکنسیلیشن ڈاکٹر عبداللہ کی قیادت میں کام کر رہی ہے، اس نے ان کو کمپائل بھی کیا ہے. اس طرح سے ایک پلان آنا ہوگا طالبان کی جانب سے بھی، اور تمام ممالک کا یہ پریشر موجود ہے طالبان کے اوپر کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی طرف سے جلدی پلان آئے اور تاکہ اس پہ نیگوسیشن کا آغاز ہو سکے. ون کویسچن آن پاک یو ایس، جو کنورجنس آف انٹرسٹ ہے آپ کو وہ نظر آتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں کہ امریکہ اور افغانستان اور پاکستان ایک ہی صفحے پر سوچ رہے ہیں ایز فار ایز دی جسے کہتے ہیں پیس سیٹلمنٹ ان افغانستان از کنسرنڈ؟ میرا خیال ہے کہ ایز فار ایز پیس سیٹلمنٹ ان افغانستان از کنسرنڈ، پاکستان اور امریکہ کے درمیان کافی ہم آہنگی ہے. یہ ہم آہنگی جب یہ پروسیس شروع ہوا تھا تو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک رول پلے کیا، جس کے ذریعے نتیجے میں یو ایس طالبان ایگریمنٹ ہوا اور پھر انٹرا افغان نیگوسیشن کا آغاز بھی ہوا پچھلے سال. تو اب اس پروسیس کو ایک کنکلوژن کی طرف لے جانا ہے. اس کنکلوژن کی طرف، اس کے حتمی نتیجے کی طرف جو کہ پیس ڈیل یا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی صورت میں ہوگا، اس میں لے جانے کے لیے میرا خیال اس کو ایک فائنل پش کی ضرورت ہے، اور اس فائنل پش کے لیے بھی امریکہ اور پاکستان کا ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہوگا. اور انہی معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ہم یہ دوحہ میں بھی امریکہ کے جو اسپیشل انوائے ہیں سالم خلیلزاد، ان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھتے ہیں تاکہ یہ ہم آہنگی قائم رہے. مسعود صاحب، میں نے اسی سوال کیا تھا کیونکہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہمارے ہیں محی الدین صاحب، ان کا انٹرویو آیا ہوا ہے اور فائنینشیل ٹائمز پہ ہے کہ جی امریکہ پاکستان کی قیادت کو نظر انداز کرتا رہا تو ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں. میں نے اس پرسپیکٹو سے آپ سے سوال کیا تھا. دوسرے آپشنز پہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تمام جو آپشنز ہیں، تمام لوگ جو ہیں، ایون جو ریجن کے ممالک ہیں، چاہے اس میں رشیا اور چائنا کو آپ لے لیں، they are in favor of a peaceful settlement in افغانستان. کوئی بھی تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ہم تمام دیگر آپشنز سے بھی ان ٹچ ہیں، لیکن امریکہ ایک کے ساتھ میرا خیال ہے ایک ہم آہنگی اس پروسیس میں، کیونکہ امریکہ وہاں سے موجود تھا، امریکہ افغان گورنمنٹ کو اور افغان سیکیورٹی فورسز کو مستقل طور پر مدد بھی فراہم کرے گا. اس پیس سیٹلمنٹ کا امریکہ کے ہوتے ہوئے کنکلوڈ ہو جانا یا امریکہ کی مدد سے کنکلوڈ ہونا بہت اہم ہے. اور یہ بات پرائم منسٹر نے بھی کہی تھی کہ یو ایس اور نیٹو کی فورسز کے جانے سے پہلے یا ان کے جانے کے ساتھ ہی ایک اس مسئلے کے سیاسی حل بھی ہو جانا چاہیے. اس کا تو وقت بہت کم ہے. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہ میں آپ سے ضرور ایک دو سوال کرنا چاہوں گا. افغان سفیر ہائی کمشنر جو اسلام آباد میں موجود تھے، ان کی بیٹی کا معاملہ ہوا، اس کے بعد وہ چلے گئے، ان کی بیٹی بھی گئی. اب خبر یہ آج وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ افغان تحقیقاتی ٹیم اسلام آباد میں موجود ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ افغان ہائی کمشنر جو یہاں سے چلے گئے، واپس انہیں بلا لیا گیا، وہ دوبارہ واپس انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گے اور ہمارے جو سفارتی تعلقات میں ایک ڈپ آیا ہے یہ عارضی ہوگا اور دوبارہ سے تعلقات بہتر ہوں گے؟ یہ 16 جولائی کو ان کی جو یہاں پہ افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ جو واقعہ بدقسمتی سے پیش آیا تھا، جیسے ہی واقعہ رپورٹ ہوا، ہماری اتھارٹیز نے، پولیس اتھارٹیز نے پورا ایکشن لیا، اس کی پوری انویسٹیگیشن کی. اور جب دونوں فورن منسٹرز کی بات ہوئی تھی، ہمارے فورن منسٹر اور افغان فورن منسٹر حنیف اتمر، تو حنیف اتمر صاحب نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ بتایا تھا کہ افغانستان کا ایک ڈیلیگیشن یا افغانستان کی ٹیم آئے گی. وہ ٹیم اب یہاں موجود ہے اور اس ٹیم کے ساتھ ہماری جو سیکیورٹی اتھارٹیز یا ہماری ٹیم جو ہے انویسٹیگیشن ٹیم،
اس نے اپنی ساری فائنڈنگ جو کیمراز اور جو ساری انہوں نے ٹریکنگ کی تھی اس واقعے کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں، یہ ان سے شیئر کر لی ہیں یا باقی ڈیٹیلز کی جا رہی ہیں. ابھی وہ 3-4 دن اور یہاں موجود ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کیونکہ دیکھیں سفارتی تعلقات دونوں ملکوں کے لیے سیاسی اہمیت بھی رکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان تعلقات کے سفارتوں کے ذریعے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ عوام کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں تاکہ ویزا اور دیگر مسائل بھی چلتے رہیں. لیکن افغانستان نے اپنی ایمبیسی یہاں بند نہیں کی. افغانستان کی ایمبیسی ابھی بھی موجود ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ وہ اپنے تمام جو انہوں نے جو میز دیے تھے جن کو ٹیمپریریلی بلایا تھا ان کو ریسٹور کر دیں، اور سفارت جو ہے اپنے پوری اسٹرینتھ پہ کام کرے. ہمارے آپ اس حوالے سے ضرور بتائے گا، وہاں پر کوئی مسائل تو آپ لوگوں کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے جب، کیونکہ فیک نیوز بہت اڑائی گئی بھارت نے، اور یہ جو ان کا ڈس انفو لیب کا پورا ایک سسٹم ہے جو اس وقت بھی کسی نہ کسی طریقے سے فنکشنل ہے، انہوں نے بہت بے پرکیاں بھی اڑائیں، تو وہاں کوئی مسائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا آپ کو یا آپ کے اسٹاف کو؟ نہیں، میں اس کے بعد تو ابھی چونکہ چھٹی پہ تھا 15 دن کی، تو میں اس کے بعد اب جاؤں گا 2-3 دن بعد. ہمارا سفارت خانہ اور ہمارے کونسولیٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اب وہ اپنے ویزاز بھی ایشو کر رہے ہیں، اور بھی جو افغانستان کے مختلف ڈپارٹمنٹ یا منسٹریز کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اس کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ سفارتی تعلقات اور سیاسی تعلقات اور دیگر تعلقات میں بھی افغانستان کے ساتھ مضبوطی آئے گی، کیونکہ افغانستان ایک بہت ہی قریبی ہمسایہ ہے اور ہمارے تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں. پاک افغان یوتھ فورم بھی ہوا تھا منصور صاحب پچھلے دنوں، اور اس میں بڑا اچھا، اس میں افغانستان کے نمائندہ صحافی بھی ہے، دیگر سول سوسائٹی کے نمائندگان، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ Q&A بھی ان کا کیا، انہوں نے بڑے سوالات بھی کیے کہ جن کے جوابات بھی دیے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے رابطوں سے، اس طرح کی دوروں سے یہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں یا لوگ ان کو ہوا دیتے ہیں، ان میں کمی واقع ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ پاکستان افغانستان یوتھ فورم پاکستان اور افغانستان کے درمیان روابط میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. یہ جس ایونٹ کا آپ نے ذکر کیا، یہ انہوں نے پاک افغان میڈیا کنکلیو کا انعقاد کیا تھا. ایک سیشن سے میں نے بھی جا کے ایڈریس کیا تھا. اس میں جو صحافی وہاں سے آئے تھے اور جو صحافی یہاں سے شریک ہوئے تھے ان کے درمیان بڑا اچھا مکالمہ دیکھنے میں آیا تھا. بہت ہیلدی اور کنسٹرکٹیو مکالمہ تھا. ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کے باوجود دونوں نے بڑے کھلے دل سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پرسپیکٹیو کو شیئر کیا. میرے خیال میں ان کی ملاقاتیں منسٹر آف انفارمیشن سے بھی ہوئی، پرائم منسٹر نے بھی انہیں ریسیو کیا، چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملے. تو میرے خیال میں اس قسم کی ڈیلیگیشن اور خاص طور پہ میڈیا کا جو اہم رول ہے، صحافی یا جرنلسٹ کی ڈیلیگیشن کی ایکسچینج، یوتھ کے ڈیلیگیشن کی ایکسچینج ان ریلیشنز کی مضبوطی کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو کوئی ایسا دورہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ریسیپروکل بھی ہو، جو پاکستانی صحافی ہیں وہ بھی کابل جائیں، اور ظاہر بات ہے پاکستان؟ بالکل، ہمارے جو منسٹر انفارمیشن منسٹر ہیں فواد حسین چودھری صاحب، انہوں نے میرے سے یہ بات کی تھی اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اب اس وزٹ کے جواب میں، اس وزٹ کے رسپانس میں ایک پاکستانی جرنلسٹ کا ڈیلیگیشن وہاں جائے اور ہم اس کی وہاں پہ انٹرویوز، میٹنگ اور وزٹ ٹو ویریس پارٹس آف کابل وہ ہم کروائیں گے، تاکہ وہ بھی وہاں سے بھیجیں پلس افغان عوام کی کیا پلس ہے، افغان سوسائٹی کی کیا پلس ہے، اور وہ حالات کو کس طرح دیکھتے ہیں. ٹورڈز دی اینڈ سر، عمومی طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں، کیا عوام جو اکثریت ہے ان کی کیا رائے ہے پاکستان کے حوالے سے؟ پاکستان کے کلیدی کردار رہا ہے اور انفارچونیٹلی وہ خطہ 40 سال سے شورش کا شکار ہے. کیا عمومی رائے ہے ان کی پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ کہ سب کا یہ خیال ہے، تمام افغانستان میں عمومی طور پہ خیال یہ ہے کہ پاکستان کا کردار افغانستان میں امن اور سلامتی اور جو آگے اکنامک کنیکٹیویٹی وغیرہ ہے اس کے سلسلے میں بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارا ایک بہت طویل بارڈر ہے اور بہت دیرینہ کلچرل اور ریلیجس تعلقات ہیں. دوسرے یہ جو تعلقات ہیں، یہ وہ افغان عوام سمجھتے ہیں کہ جب امن اور سلامتی کیا پیس اور اسٹیبلٹی افغانستان میں آئے گی، تب ہی اکنامک پراسپیرٹی ہو سکے گی، کھلیں گے. تو اس سلسلے میں ان کی توقعات بہت زیادہ ہیں، اور ان کی توقعات
میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو پاکستان کی کیپیسٹی میں، پاکستان کی استطاعت میں ہیں جو پاکستان کی کوششوں سے ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو اتنے بڑے چیلنجز ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ افغانستان، پاکستان اور بین الاقوامی برادری کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. ادروائز وہ چیلنجز کسی بھی ایک ملک کے بس میں نہیں ہے، یا ایک ملک کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ ان چیلنجز پر قابو پا سکے. سر لیکن یہ لاسٹ میں جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، حمداللہ، محب، امرت صالح، ان کا سر کیسے مقابلہ کیا جائے جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں یا پاکستان کے حوالے سے ہرزہ سرائی کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو خیر اہم ہے کہ نیگیٹیوٹی اور بلیم گیم سے بچا جائے، لیکن دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ روابط مستحکم کرنے چاہیے. اگر انسٹیٹیوشنل انگیجمنٹ، پیپل ٹو پیپل انگیجمنٹ، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انگیجمنٹ جاری رہے تو آہستہ آہستہ یہ جو ایک دوسرے کے متعلق خدشات ہیں یا جو منفی بیانات ہیں یا منفی اوپینین ہے، یہ خود ہی پھر یہ ایڈریس ہو جاتی ہے یا خود ہی اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن، مشکل حالات کے باوجود زیادہ سے زیادہ انٹریکشن دونوں ملکوں کے درمیان بہت اہمیت کا حامل ہے. بہت بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب، سفیر پاکستان برائے افغانستان، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. اہم میں جو ان کا ٹیک اوے یہ ہے کہ انٹریکشن جتنا زیادہ سے زیادہ مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی، تو اس میں جو غلط فہمیاں ہیں اور جو سپوائلرز ہوتے ہیں جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکے گا. بارکیف انہوں نے کہا کہ سچویشن جو ہے وہاں پر لڑائی جاری ہے اور پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. امریکہ اور پاکستان کے بھی انٹرسٹ پیس سیٹلمنٹ کے حوالے سے کنورج ہیں. دیگر آپشنز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کیونکہ ڈاکٹر محی یوسف صاحب کا جو انٹرویو ہے فائنینشل ٹائمز کا، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ میڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی. ویورز، آج کا ہمارا شو تھا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا فیس بک اور ٹویٹر پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.